बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। 6 जजेस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। काजी साहब की सारी गेम उलट गई है। बड़ी दिलचस्प तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ डॉन अखबार ने बखिए उधेड़ दिए हैं और आमर फारूक जो है उनके हवाले से किस तरह के मामलात हैं इस पर भी बात करेंगे। कैदी नंबर 804 को रिहा करो, पूरे मुल्क में अवाम सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त जो माहौल है वो तब्दील होना शुरू हो गया और ईद के बाद तो अखीर होने जा रही है। इस पे भी जरूर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म करना है। खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो तकसीम है, और शेर अफजल मरवत ने एक अपनी सोशल मीडिया मलाइशिया तश्कील दे दी है, जिसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद जो डिवीजन है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले जहांगीर तरीन, अलीम खान, उनकी भी अपनी अपनी सोशल मीडिया टीमें होती थी। जब आवाम की नज़रों से कोई गिरता है तो उस वक्त सोशल मीडिया टीमें उनको सहारा नहीं दे पाती। ये तो पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो इमरान खान के साथ है, तो ज़ाहिर है जब कौम साथ हो तो फिर जो है वो हालात तब्दील हो जाते हैं। फिर जो है वो ये जो रखे हुए सोशल मीडिया के जो मुनज़्ज़म फोर्स होती है वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब यहाँ पर जो एक तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो वकला की लीडरशिप है उस पर आ रहा है। जो रुपोश रहनुमा है जिनके लिए मजबूरी है और जो इस वक्त घुस बैठी है तहरीक इंसाफ के अंदर, या हालात के मुताबिक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां हासिल कर ली हैं। वो जो मजाज के अंदर फर्क होता है, तंजीमी नज्म जो है उसके कुछ तकाजे होते हैं। जब वो तकाजे पूरे नहीं किए जाते, जब इजलास के अंदर इख्तलाफ करने के बजाय वो चौकों चौराहों पर और सोशल मीडिया पर इख्तलाफात किए जाएं, तो यकीनी तौर पर इसका जो फायदा है वो मुखालिफ कुव्वतों को पहुंचता है, जो समझते हैं कि इनको आपस में लड़ना चाहिए, इनको आपस के अंदर उलझाएं, ये तासर मिले कि ये भी कंपनी का एजेंट है, ये दूसरी कंपनी का एजेंट है, ये आपस के अंदर इसी मामले के अंदर जो है वो लड़ते रहें। मुराद सईद ने बहरहाल इस हवाले से वार्निंग दी है और बताया सबको कि अपने होश करें और हमारा जो फोकस है वो इमरान खान की रिहाई है। अपना डकैती शुदा मैंडेट वापस लेना है, हम उसी पर फोकस करेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ आज इमरान खान के हक में, यानी इमरान खान की रिहाई के लिए मैंडेट की डकैती के खिलाफ पिशावर के अंदर बहुत बड़ा इस वक्त अवामी समंदर है। और दूसरी तरफ पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला और कराची के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं अब वो सड़कों पर है। दूसरे सूबों के अंदर चूंकि ज़्यादा जो है वो लोगों को पजीराई नहीं मिलती और वहाँ इंतजामिया मुदाखलत कर रही होती है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो यहाँ पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग बड़े चार्ज हैं, वो खड़े हैं। तो यकीनी तौर पर जो इमरान खान का बयानिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद, वो जो बयानिया है उसका जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले भी लोगों को पता है कि ये सब कुछ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये सारा एक खेल है, एक तमाशा है जिसके अंदर सारे एक पेज पर हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत एक तरफ है और अकलियत और चंद जो यानी जमातें हैं और उनके साथ हमारे ताकतवर हल्के और जुडिशरी के अंदर कुछ एलिमेंट वो एक तरफ एक पेज बना के बैठे हुए हैं। तो ये सारा वो मामला है जो इस वक्त पाकिस्तान को बाम तकसीम कर रहा है। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, और हमारी ख़ास तौर पर हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, लेकिन असल में तो एस्टेब्लिशमेंट का रूल है। तो इस वक्त जो हालात हैं वो ये है कि आप देखिए कि हमारा अफगानिस्तान के साथ मामलात ख़राब हो गए, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ मामलात ख़राब हो गए, भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाई जा रही है जबकि वो उधर से थप्पड़ मार रहा है मुसलसल। तो ये इस वक्त दुनिया के अंदर क्या है, साइंस की तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, सिस्टम जो है उनके अंदर मजीद आसानियां पैदा की जा रही हैं। हमारा तो एक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से लेकर, एक पटवारी से लेकर, उसके सेक्रेटरी से लेकर जो है वो ऊपर तक करप्शन, चोर बाजारी, डकैती, यहाँ पर कहा जाता है आप जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए, लेकिन हर महकमे के अंदर करप्ट लोग जो बैठे हुए हैं। और वो करप्शन क्यों पनपती है? क्योंकि सियासतदान खुद करप्ट होते हैं, हमारे इदारों के अंदर बैठे हुए लोग करप्ट होते हैं। तो वो सारे आपस के अंदर मिल बांट के इस कौम का जो कलेजा है वो छलनी कर रहे हैं। और हमने देखा है वो क्या इन्वेस्टमेंट होनी है जब कोई एक महकमा नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर जो है वो एक जो है वो कोई बेहतरी है,
آپ اگر دیکھیں گے تو پاکستان کے تمام محکمے اور محکمے والے جو آپ دیکھیں نا افسران کیوں سسٹم کو اچھا کریں گے بھائی؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ کرپٹ ایلیٹ ہے، وہ خود ڈاکو ہیں، وہ خود چور ہیں، منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے ہیں، این آر او لے کر ساتھ بات کر کے وہ حکومتیں بنانے کے لیے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ اصل حالات ہیں۔ تو عوام اس صورتحال کو نظر رکھ کے پہلے انہوں نے 8 فروری کو نکلے ووٹ کاسٹ کیا، اور اب بھی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے ہیں۔ اور دوسری طرف ڈان اخبار نے کا جو اداریہ ہے ڈان اخبار کا جو اداریہ ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ پاکستان کی تمام ایلیٹ کلاس، با اثر شخصیات، وہ کسی بھی محکمے کے اندر ہوں، سیاسی شخصیات ہوں یا بین الاقوامی شخصیات ہوں، اگر پاکستان کے کنٹیکس کے اندر چیزیں سمجھنی ہوں تو اس کے لیے ڈان اخبار کا جو اداریہ ہوتا ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہ ڈان کا جو اداریہ ہے اس نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججز 6 ججز کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح حکومت نے اور قاضی صاحب نے ساتھ بغیر اس کو کہا جا رہا ہے، کل کو ہمارے ان جملوں کو شاید کوئی توہین عدالت بنا دے، چونکہ عوام کی توہین کوئی نہیں ہے، عدالت کی توہین رہ گئی ہے اس ملک میں، یا فوجیوں کی توہین رہ گئی ہے، یا ہمارے جو ہے وہ بیوروکریسی کی توہین رہ گئی ہے، یا سیاسی رہنماؤں کی توہین رہ گئی ہے۔ عوام تو ویسے ہی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی توہین تو کوئی نہیں۔ ان کے گھروں پہ حملے کریں، ان کے بچوں خواتین کو ہراساں کریں، ان کو اغوا کریں، ان کو آپ بغیر کسی قاعدے اور کلیے کے رکھیں، تو وہ چیزیں ایک نارمل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ اداریے کے اندر 2-3 چیزیں بڑی عام ہیں۔ اداریے کے اندر لکھا گیا ہے کہ ججوں نے اپنی مشکلات کی سنوائی کے لیے میں جوڈیشل کنونشن کا مطالبہ کیا، اور ایگزیکٹو کی جانب سے دھمکیوں اور دباؤ کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل کی ہدایات مانگی کہ ایسے میں ججوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ڈان اخبار کا اداریہ کہتا ہے کہ ججوں نے یہ چیز مانگی کہ بھائی یہ ایک علیحدہ صورتحال ہے، ایجنسیاں انفلوئنس کر رہی ہیں، ہمارے اس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس پہ کیا کیا جائے؟ یہ اب جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور بھی جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان پر بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو قاضی صاحب وہ کہتے ہیں تاہم سپریم کورٹ نے انکوائری کا کنٹرول حکومت کو دے کر ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ یہ ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل اس پر لکھا گیا ہے، اور جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح عدلیہ کیوں 137ویں نمبر پر ہے، اور جو یعنی ان کا جو ججز کا سارا ہے وہ دے دیا گیا اسی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں جس کے خلاف شکایت درج کی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ساری جو ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی آئی ہے۔ اب ایک چیز کے اندر بڑی کامیابی ہوئی ہے، یہ بہت صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چینج آئی ہے، ان 6 ججز کے خط کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جو ابھی شاید آپ کو اس تناظر میں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ لوگ جو بیسیکلی تحریک انصاف کے خلاف تھے، عمران خان کے خلاف تھے، رجیم چینج کے بعد وہ نون لیگ کو سپورٹ بھی کر رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ کے حامی بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور وہ سمجھ گئے ہیں، یعنی وہ تھے غیر جانبدار، وہ غیر جانبدار تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ شاید قاضی صاحب اچھے بندے ہیں، شاید شہباز شریف جو ہے وہ ڈلیور کرے گا، شاید عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا، خارجہ امور جو ہے وہ خراب کر دیے تھے، لیکن اب جو ساری فلم ہے وہ آنے کے بعد ان کے سامنے جو ہے وہ پوری صورتحال بدل گئی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے جب ان صحافیوں کی، اس طرح کے جو صحافی تھے یا اس طرح کی سول سوسائٹی کے انفلوئنشل جو لوگ تھے، ان کی جب رائے تبدیل ہوئی تھی تو اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ کی رائے نواز شریف اور ان کے حوالے سے تبدیل ہوئی تھی، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ اب یہ میں نے 3-4 صحافی ہیں، مطیع اللہ جان ہے، حسنات ملک ہیں، سرسری طور پر پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا تھا، اور کچھ اور ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو لوگ تھے یہ کل تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جھنڈے اٹھا رہے تھے، یہ کل تک ان کے ساتھ تھے، لیکن اب یہ 6 ججز کے معاملے کے اندر جب ان کو کہا جاتا تھا کہ قاضی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے تو یہ اس کی ظاہر مخالف سمجھے جاتے تھے، لیکن اسد طور ہو یا باقی، اب جو صحافیوں کو نوٹس آ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی اندر ڈالا جا رہا ہے اور پریشر بڑھ رہا ہے سارے معاملات کے اندر، تو اب ان کی جو رائے ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور یہ کورٹ رپورٹر بڑے انفلوئنشل کورٹ رپورٹر ہیں،
اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں نا یہ ٹاؤٹ ہیں، وہ ٹاؤٹ اور ہیں جن کو کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اب عام پاکستانی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک دو ججز ہوتے تو کہتے کہ یہ تو آپس میں ساتھی ہیں، ان کا تو دماغی توازن ہی خراب ہے، وہ چٹھے کی طرح اس کا توازن خراب ہو جاتا۔ لیکن یہاں پہ 6 ججز تھے تو توازن کا مسئلہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو اب بجائے اس کے، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ان کی ڈسکشن رکھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ پہلی فتح ہے کہ عام جو غیر جانبدار طبقہ تھا اس کو بالکل روشنی ہو گئی ہے کہ یہ سارا کھیل کیا ہے، اور 6 ججز کے اس خط کے ذریعے وہ سارا کھیل بے نقاب ہوا ہے۔ اب یہ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ 6 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ کو ادارے کے والد کی حیثیت سے جن کی شکایت لگائی، قاضی فائز عیسیٰ نے ان 6 ججز کو انہی کے حوالے کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 6 ججز کو اداروں کے حوالے کر کے میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں طاقتور اداروں کی بات آئی تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہمت نہیں پڑی، گیند حکومت کے کورٹ میں پھینک کر جان چھڑائی۔ پھر وہ کہتے ہیں آئی بی پر الزام لگا ہوتا، آئی بی ایجنسی ہے، وہ چونکہ وزیر اعظم کے براہ راست انڈر ہوتی ہے، آئی بی پر الزام لگا ہوتا تو اب تک ان ذمہ داران کو ہتھکڑیاں لگا کر سپریم کورٹ پیش کیا جا چکا ہوتا۔ لیکن ماضی میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر بڑی بڑی بڑھ کے مارنے والے پہلوانوں کے یہاں پر جل رہے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ ہوتا تو چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف کلیئر کٹ مس کنڈکٹ بنتا۔ یعنی یہ جو مطیع اللہ جان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جانا تھا تو پھر کیا ہوتا، پھر یہ چیف جسٹس جو عامر فاروق ہے ان کے خلاف مس کنڈکٹ بنتا۔ اب عامر فاروق کے خلاف کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے قاضی صاحب اور وہ ججز؟ آگے وہ جو وجہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت اور عدلیہ مل کر صحافیوں کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اصلیت اب سامنے آ رہی ہے، یہ مطیع اللہ جان نے کہا ہے۔ خط لکھنے والے 6 ججز کو اپنے گھر پر بلانا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مس کنڈکٹ تھا۔ یہ بھی ایک بڑی عام بات ہے کہ وہ ججز کو سپریم کورٹ بلانے کے بجائے گھر بلایا گیا اور پھر ان کو وہاں پہ موٹیویٹ کیا گیا جیسے مبینہ طور پر کہ آپ یہ خط نہ لکھیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 6 ججز کو ڈچ کیا۔ اچھا آگے جو بات کی ہے وہ بڑی عام ہے، وہ یہ بات ہے جو انہوں نے کی ہے، جو ہے وہ مطیع اللہ جان نے، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو کروڑوں روپے کی مراعات مل گئی ہے تو انہوں نے بھی اپنا زاویہ چینج کر لیا ہے، مخصوص اینکرز کے ساتھ بیٹھ کر انہیں 6 ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ان میں ہمت ہے کہ وہ نظر ثانی دائر کر کے کہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ اچھا پھر انہوں نے ایک جو سب سے بڑی بات کی ہے عامر فاروق کے حوالے سے اور ججز کے حوالے سے، تو آپ اندازہ کریں، یہ مطیع اللہ جان کہہ رہا ہے، میں کوئی الزام یا پراپیگنڈا نہیں کہہ رہا، سینئر جرنلسٹ ہے، سپریم کورٹ رپورٹر ہے، اور اس کا ذکر بھی روز اچھے الفاظ سے خود قاضی صاحب کرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اس لیے کارروائی نہیں کی جا رہی کہ اگر ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھی شخصیات کی تفصیلات سامنے لے آئیں گے کہ اگر میں نے غلط کیا ہے تو یہ پڑی ہیں آپ کی فائلیں، یعنی باقی ججز کی فائلیں بھی پڑی ہوئی ہیں، تو فائلیں آپ بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ جسٹس عامر فاروق بہت طاقتور ہیں، اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ یہ بات کی ہے جی اپنا اس کے اندر، اور پھر یہ بات بھی کی ہے مطیع اللہ جان نے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق پر، اور وہ کہتے ہیں منال اور درختوں کی کٹائی کے حوالے سے جو جسٹس ہیں یہاں پہ عطر من اللہ کا ایک مکمل، زبردست اور جامع فیصلہ موجود ہے، لیکن سپریم کورٹ کی سماعت میں اس کو نہیں پڑھا جا رہا کہ کہیں کریڈٹ ان کو نہ چلا جائے، کیونکہ اس ججمنٹ میں تمام ایشوز کو بہترین انداز میں ایڈریس کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بات تو کی ہے مطیع اللہ جان نے، لیکن اب حسنات ملک انتہائی کریڈیبل یہ جرنلسٹ ہیں، ان کی رائے عمران خان کے خلاف ہے، یہ مخالف رہے ہیں یعنی ساری چیزیں، لیکن جو بات انہوں نے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ وہ اگر عام رپورٹر بات کرے نا، عمران ریاض کرے، صدیق جان کرے، مخدوم شہاب الدین کریں، جو عامر متین صاحب کریں، یا دوسرے دوست، تو وہ بات کریں گے کہ جناب یہ جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے پرو پی ٹی آئی ہے، یہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، اینٹی پی ٹی آئی ان کو سمجھا جاتا ہے۔ حسنات ملک کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 6 ججز کی تضحیق کی ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیا ہے اس کے بعد حکومت ان 6 ججز کو ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کرے گی۔ اچھا
یہاں پر جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اس کے بعد حکومت بہت ریلیکس ہے۔ اس اپنی بار جائز تنقید پر صحافیوں کو نوٹس کرانے والے قاضی فائز عیسیٰ اب 6 ججز کے خلاف ناجائز مہم پر سو موٹو کیوں نہیں لے رہے؟ حسنات ملک سینئر رپورٹر نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ اپنی بار وہ کہتے ہیں جو ہے وہ بڑی ان کو تھی، نوٹس ہوئے ہیں تمام صحافیوں کو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوجھ کر سرنڈر کیا ہے کہ فیئر تحقیقات ہوئی تو عمران خان کے بیانیے کو فائدہ ہوگا۔ یہ حسنات ملک کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں فیئر ٹرائل ہوا، تحقیقات ہوئی کہ اس سے عمران خان کے بیانیے کی تقویت ملے گی کہ ان کے خلاف چونکہ زیادتی ہو رہی ہے تو سارا معاملہ کھل جائے گا۔ گلبوشن کیس میں جسٹس تصدق جیلانی نے عالمی عدالت انصاف میں ایڈہاک جج لگنے کے لیے بہت زیادہ لابنگ کی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں حسنات ملک، صحافی شاہد اسلم نے لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا جا رہا ہے۔ حسنات ملک، مطیع اللہ جان صاحب نے تبصرہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو پہاڑ کھودتے رہے اس کے اینڈ میں آخر میں چوہا نکلا۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلہ چھیننے کے بعد 6 ججز کے خط کے معاملے پر جو کچھ کیا، انہوں نے عدلیہ کی تباہی کی۔ حسنات ملک، تو اس طرح یہ وہ لوگ تھے، آپ اندازہ کریں، جو عمران خان کے مخالف تھے اور قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں تھے۔ اب ان لوگوں کا خلاف ہونا اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو آنے والے دنوں کے اندر یہ عامر فاروق صاحب، قاضی صاحب اور ان کا جو قبیلہ ہے عدلیہ کے اندر، اور ہمارے طاقتور حلقے اور شہباز شریف اور حکومت جو زرداری اور یہ جو الائنس ہے ون پیج ہے، اس کے خلاف جو عوامی مومنٹم ہے اس کے اندر یہ چیزیں بڑی معاون ثابت ہوگی، جو کہ عام سول سوسائٹی، جو لوگ پہلے اس کو انتقامی کارروائی نہیں بھی سمجھ رہے تھے، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہے، کوئی عمران خان پر مقدمہ نہیں ہے، یہ سب بوگس قسم کی جو کاروائیاں ہیں اور یہ جو کھیل ہے یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے اندر مزید اب اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔